अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मेरे साथ हैं जी बैरिस्टर हामिद पाशानी साहब, और ये क्लिप आप लोग देख चुके होंगे यकीनन, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, तो उससे ये बात तो साबित हो गई है सच्ची के वाकई में पाकिस्तान में जो गधों की पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है। क्योंकि ये भी एक दो दिन पहले न्यूज आई थी और उसके बाद ये सारी हरकतें हुई। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया है। सर, क्या महसूस होता है आपको, क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है? और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान था और एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है ताकि पब्लिक को ये लगे कि गवर्नमेंट जो कोई सी भी आए वो मुल्क नहीं चला पा रही और फौज ही आ जाए। देखें जी, इसके दोनों पहलू हैं, और दोनों पहलू जो है ना वो बड़े मायूस कुन हैं अगर आप गौर से देखें। पहली बात यह है कि जब भी हम इस पे आप बात करेंगी या हम बात करेंगे ना, तो ये जो इनका ब्रिगेड है वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है, और उनका पहला सवाल ये होता है कि जी इससे पहले ये नहीं हुआ, तो पहले मैं इस पे बात कर लूँ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो यही बात उठाएंगे कि नहीं जी, ये कोई पार्लियामेंट में ये कोई पहला वाकया थोड़ा ही है, वो फलां तारीख को ये हुआ था, फलां को ये हुआ था। तो हम ऑन दी आउटसेट ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख में कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि कई दफ़ा पार्लियामेंट में इससे मिलते जुलते वाकयात, इतना खौफनाक अगर ना सही, गाली गलोच की इतनी वो सतह ना हो, लेकिन इससे मिलते जुलते वाकयात जिसमें थोड़ी बहुत मार दाड़ दाकम पेल ये होती रही पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। और ये हम मानने के बाद हम ये कहते हैं कि लेकिन जब आप लोग ये करते हैं तो फिर वो काबिल एतराज़ है, क्योंकि आप लोगों का जो इलेक्शन जीतने का जो है ना बुनियादी नुकता ही यही था, और पॉलिटिक्स में बकौल आपके आने का मतलब ही यही था कि आप इस मुल्क को और ये हालात को और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने पॉइंट आउट भी की कि इनको आप बदलना चाहते हैं और आप एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें ये सब कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, और जिस रियासत मदीना के फोर फ्रंट लीडर्स, क्योंकि आपने जो असेंबली में लोग बैठाए हुए हैं वो तो आपकी फोर फ्रंट लोग हैं, तो वो अगर उनकी ये मेंटालिटी है कि वो उसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपने जो पार्लियामेंटेरियंस जो उनके कॉलीग्स हैं उनको इस तरह की गालियां देते हैं, जिनको मैं इंतहाई बाजारी और नंगी और काबिल एतराज़ गाली कहूँगा, तो फिर आप किस मुंह से जो है वो रियासत मदीना की बात कर सकते हैं या ये बात कर सकते हैं कि आप इस मुल्क में कोई तब्दीली लाएंगे ऐसे लोगों के जरिए? और डोंट टेल मी कि आप ऐसे लोगों के जरिए नहीं लाएंगे या ये लोग बदल जाएंगे, ये भी मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि ये लोग तो बदल सकते नहीं, दे आर नॉट जो है वो कोई चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि ग्राउंड आप लोग हैं, और इतने पुख्ता किस्म के उनकी ज़बान देखें, उनका पोस्चर देखें, उनका एग्रेशन देखें, तो जाहिर है आप उनको बदलने से तो रहे, 3 साल तो वैसे ही गुजर गए, और ऊपर से जो है वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं कोई तब्दीली आएगी तो वहीं से आएगी, वहीं से शुरू होगी, वहीं पे ख़त्म होती है। वो पाकिस्तान कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, या आप कोई जो है वो कोई चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। पाकिस्तान में अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, उस पर तवील बहस होगी अगर कोई वहाँ बहस करे। लेकिन जिस पार्लियामेंट के अंदर आपने इस तरह के बाजारी लोगों को जमा कर दिया कि वो गाली के अलावा उनके मुंह से वो बात ही नहीं निकलती, तो उसमें इतने संजीदा मौजू पे क्या बात जो है वो कोई करेगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कुछ लोग जानबूझ के तो ये जो इदारा है इसकी जो वकार है, डिग्निटी है, ताज़ीम है, उसको अंडरमाइन या ख़त्म करना चाहते हैं टोटली। अब इसका जैसा कि आपने फरमाया कि किसी का मकसद हो एस्टेब्लिशमेंट का, किसी का कि जी डेमोक्रेसी को वाइंड अप करें, या किसी का ये मकसद हो कि इस इदारे को अंडरमाइन करके तो हमारा जो डिक्टेटरशिप है, सदारती आर्डिनेंस हैं या इवन सदारती निज़ाम है या वन मैन शो है,
یا حکم دینے کا جو انداز وہاں پہ چل رہا ہے اس طریقے سے ہم اس کو چلتے رہیں. چونکہ دیکھیں اس میں انٹرسٹ کس کا ہے, پارلیمنٹ کے چلنے میں حزب اختلاف کا انٹرسٹ نہیں ہے, آلدو کہ ان کا بھی انڈائریکٹلی بنتا ہے, لیکن پرنسپل انٹرسٹ اس میں جو ہے وہ حکمران پارٹی کا ہمیشہ ہوتا ہے. چونکہ حکمرانی کا جو بنیادی جو جگہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, وہ پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے آپ نہ کوئی قانون بنا سکتے ہیں, نہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کنسیڈریبل تبدیلی جو ہے اس کا اعلان کر سکتے ہیں. یہ چیزیں پارلیمنٹ سے ہو کے گزرتی ہیں. تو میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ہے کیوں, وائی دا سچویشن جو ہے یہ اتنی ورس کیوں ہوتی جا رہی ہے. پہلے چلو کچھ اکا دکا واقعہ اس طرح کا ہوا تھا, اب یہ جو ان کے جوکر قسم کے منسٹر ہیں, یہ مولوی تمیز الدین کا کیس بتائیں گے, وہ پہلے جو ایک شاید جو بنگال کے ڈیپیوٹی اسپیکر جو قتل کر دیے گئے تھے ان کا مثال دیں گے. چونکہ آپ ان کی ایٹیکیٹس دیکھیں گے, یہ لوگ تبدیلی لائیں گے جو اپنے فیلئر, اپنی اوچھی حرکتیں, اوچھے ہتھ کنڈے اور اپنی اس قسم کی حرکات جو ہیں اس کو جسٹیفائی جا کے 70 سال پہلے, 50 سال پہلے, 30 سال پہلے کے کسی انسیڈنٹ سے کریں گے. بھائی بنگلہ دیش اسی لیے بنا تھا, بنگلہ دیش کیوں بنا تھا, کسی بچے سے یہ سوال پوچھیں تو اب تو بچہ بھی پرائمری اسکول کا بتا دے گا کہ چونکہ آپ کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے, اور آپ کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے اس میں سے ایک مثال یہ تھی کہ آپ نے ڈیپیوٹی اسپیکر کو قتل کر دیا تھا. یہ تھی آپ کی حالت, اینٹائی ڈیموکریٹک سوچ. آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ اتنا زیادہ اینٹائی ڈیموکریٹک تھا کہ آپ نے ڈیپیوٹی اسپیکر کو اتنا مارا کہ اس کو قتل کر دیا. اسمبلی کسی کو قتل کرنے کی جگہ ہے؟ تو جہاں پہ آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, دیٹ مینس دیر از نو روم فار ڈیموکریسی اینڈ دیر از نو روم فار ڈفرینس آف اوپینین. اور اگر ڈیفرنس اور اوپینین کے لیے کوئی رول ہوتا تو جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی غالباً احمد میر کے کانٹیکس میں کہ کس میں, کہ بنگالی جو ہیں وہ اکثریت میں تھے, تو پھر تو بنگال کو نہیں مغربی پاکستان کو الگ ہونا چاہیے تھا نا, چونکہ اکثریت میں وہ تھے. تو آپ نے اکثریت کو اس طریقے سے وکٹمائز کیا کہ ان کو آپ کو چھوڑ کے ہاتھ جوڑ کے بھاگنا پڑا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ آپ جانے دیں. تو یہ آپ کی اگر ڈیموکریسی کا کوئی آپ سے ہوا بھی گزری ہوتی ہے ایک ذرا بار, تو یہ نہ الٹ نہ ہوتا کہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے. چونکہ اکثریت کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بھاگنے کی ضرورت تاریخ میں ہمیشہ اقلیت کو رہی ہے when it comes to democracy یا حقوق کے. لیکن میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے, اب ان کے منسٹرز کو پہلے میں نے جواب دیا چونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اسی طریقے سے دیکھیں گے, جی یہ کون سی نئی بات ہے. لیٹ می ٹیل یو کہ یہ نئی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ غیر پارلیمانی زبان ہے, مہذب زبان کی طرف ہم آتے ہیں. چلو یہ ہمارا جو غصہ ہے یا افسوس ہے اس کو ایک طرف رکھ کے تو ہم آتے ہیں ذرا پارلیمنٹری قسم کی لینگویج کی طرف. تو اس میں جو یہ ہے کیا, یہ سارا گالی گلوچ تو بہت بڑا ایک کرمنل ایکٹ ہے. یہ تو آپ چھوڑیں نا, یہ ان پارلیمنٹری ڈیفینیشن میں نہیں آتا, غیر پارلیمانی زبان نہیں ہے, یہ ایک کرمنل لینگویج ہے جو آپ یوز کرتے ہیں. تو یہ تو بائی ڈیفالٹ ہی دنیا میں ایزیوم کیا جاتا ہے کہ نو پارلیمنٹرین ول ایور یوز اے لینگویج لائک دس. تو اس لیے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو 1-2-4 سیکنڈ کی ایک ویڈیو اور دکھانا چاہوں گی تاکہ اس کے ساتھ ہی آپ کی بات بھی شامل ہو جائے, کیونکہ آپ کو بھی حیرت ہوگی ان خاتون کو دیکھ کر. ہاں جی یہ ہے شیری مزاری. ہاں, اور یہ ہے منسٹر آف ہیومن رائٹس. کین یو امیجن کہ میں نے جیسا پہلے عرض کیا نا کہ یہ اداروں کی توہین, لفظوں کی توہین, روایات کی توہین, ان چیزوں کی توہین کرنے کے لیے یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ جمع کر کے لے آئے ہیں. جناب مدینہ والی سرکار, ان کو نام رکھے مدینہ والی سرکار, یہ کہاں سے لے کے آئے. یہ اس خاتون کو آپ دیکھیں, یہ انگریزی میں لکھتی رہی ہیں, جہاں سے یہ سارے اس میں آئی ہیں انگریزی اخبارات میں آرٹیکل لکھتی ہیں اور ویسٹ کو پریچ کرتی ہیں
ویسٹ کو پریچ کرتی ہیں کہ جی یہ اسلاموفوبیا ہے اور وہ دہشت گردی ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کتنی بڑی انسلٹنگ. پاکستانی قوم جو ہے نا, اس کو ان ماس کلیکٹیولی خودکشی کر لینی چاہیے. دے ہیو نو پلیس, آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ بہت بڑی انسلٹ ہے کسی قوم کی کہ آپ کا یہ منسٹر فار ہیومن رائٹس ہے اور اس کی یہ لینگویج. اب میں جو وہ پارلیمانی اور غیر پارلیمانی کی بات کر رہا تھا, تو اس کا یہ چونکہ منسٹر آف ہیومن رائٹس ہیں اور یہ چونکہ ان کی ایک مین لیڈرز میں سے ایک ہیں, اس لیے میں اسی چیز پہ یہ بات کر لیتا ہوں کہ کیا آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پارلیمان میں غیر پارلیمانی زبان نہیں استعمال ہونی چاہیے یا نہیں کرتے؟ اگر آپ نہیں بلیو کرتے تو یو ہیو نو بزنس ان دیٹ روم, دیر از نو پلیس فار یو. چونکہ اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں تو آپ کو پھر پارلیمنٹیرین جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, قواعد و ضوابط ہیں, اخلاقیات ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں دو طرح کی جو جمہوریتیں ہیں. ایک تو ہماری جو ویسٹ منسٹر سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں, پارلیمانی جمہوریت ہے, جس کو پوری دولت مشترکہ کامن ویلتھ کنٹریز میں رائج ہے. وہ آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ تک, کینیڈا سے لے کے تو جناب جو ہے انڈیا تک, پاکستان تک, یہ ایک چلتی ہے. اور دوسری ہیں جو اس طرح سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, مثلا فرانس میں ڈیموکریسی ہے, بیلجیم میں ہے, یورپین کنٹریز میں ہے, وہ تھوڑے سے ان کی ٹریڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن دونوں میں ایک چیز پہ اتفاق ہے کہ یہ جو فورم ہے اس پہ آپ کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو ناشائستہ ہو, غیر اخلاقی ہو اور غیر پارلیمانی. اب اس کی جو انہوں نے ڈیفینیشنز کی 1875 میں, یہ ملک جس میں بیٹھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, انہوں نے 1875 میں پہلی رولنگ دی تھی پارلیمنٹ میں کہ یہ لفظ غیر پارلیمانی ہے. ایک لفظ سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. وہ میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ کینیڈا میں اس وقت 116 لفظ ہیں کہ جن کو آپ پارلیمنٹ میں یوز نہیں کر سکتے. اور از ناٹ جسٹ ان کینیڈا, کسی بھی پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو فالو کرتی ہے اس کو غیر پارلیمانی انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اسپیکر کہے گا کہ آپ یا واپس لیں, یا وہ اگر آپ واپس نہیں لیتے تو آپ کو معطل کر سکتا ہے اسپیکر, یا آپ کو جو ہے وہ ہال سے باہر نکال سکتا ہے, یا جو سارجنٹ آف آرم ہے اس کو کہہ کے آپ کو نکلوا سکتا ہے. جو بھی جس ملک میں اسپیکر کے اختیارات ہیں, ان 116 لفظوں میں یہ جو لفظ یہ خاتون منسٹر آف ہیومن رائٹ صاحبہ یوز کر رہی ہیں, چور, یہ سر فہرست ہے. چور, ڈاکو, منافق, جھوٹا. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے کہ کئی دفعہ ہم بھی اپنی سپیچز میں یہ یوز کرتے ہیں اس طرح کے لفظ, لیکن ڈبل سپیک یا اس طرح کے میں یوز کرتا ہوں. آئی ایم سوری فرام مائی آڈینس, لیکن آئی ایم ناٹ اے پارلیمنٹیرین اینڈ آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ان دی پارلیمنٹ. لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی غیر پارلیمانی الفاظ یوز نہ کریں, دو وی آر ناٹ ان دا پارلیمنٹ. اب ان 116 لفظوں میں کوئی ایک ملک اٹھا کے دیکھ لیں, انگلینڈ کے اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں یہ چور, ڈاکو, لوٹیرا, منافق, یہ سارے لفظ جو ہیں یہ ان کو غیر پارلیمانی ڈکلیئر کیا گیا. آسٹریلیا میں دیکھ لیں, نیوزی لینڈ میں دیکھ لیں. اور پھر میں اسی بات کی طرف آتا ہوں جن سے پھر ان کے جو ہے وہ ناک چڑھ جاتی ہے, وہ ہے انڈیا. انڈیا نے, انڈیا کے پارلیمنٹ میں جو ہے ایک بک لکھی تھی, بک انہوں نے مرتب کی ہے, لکھی نہیں بلکہ اس کو کمپائل کیا, جو کہ ان رولز کو ڈسکس کرتی ہے جس کے مطابق آپ پارلیمنٹ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے چونکہ یہ غیر پارلیمانی یا غیر شائستہ ہے. ان لفظوں میں یہ چور, ڈاکو, بلکہ وہاں لفظ بدماش بھی شامل ہے, آپ بدماش بھی نہیں کہہ سکتے, یہ سارے لفظ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان میں یہ زوال کی جو سپیڈ ہے, اتنی ہائی سپیڈ زوال, یہ کیوں؟ آپ کا پرائم منسٹر یہ سارے لفظ 24 آورز نان سٹاپ جو ہے وہ یوز کرتا ہے, ٹی وی پہ, اپنی میٹنگز میں, کیبنٹ کے اندر, پارلیمنٹ میں تو کوئی اسے بولنے ہی نہیں دیتا. اور یہ اچھی بات ہے کہ کوئی بولنے نہیں دیتا, ورنہ وہاں پتہ نہیں کیا کیا بک میں جو ہے وہ درج ہو چکا ہوتا آج تک. آپ مجھے اس کی کوئی ایک سپیچ بتا دیں جس میں اس نے یہ چور, ڈاکو, بدماش, یہ لفظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے. آپ انڈیا کی پارلیمنٹ کی وہ بک ان کی ویب سائٹ پہ ہے, اس سے اتار کے وہ لسٹ اتاریں اور اس میں دیکھیں کہ انڈیا نے وہ جو لفظ ممنوع قرار دیے
ایک کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے ان کو کس تسلسل اور کنٹینیوٹی اور بار بار جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے. یہ تو ہو گئے وہ لفظ جو لکھنے بولنے کے قابل ہیں، مثلا منافق ہے، چور ہے، بدماش ہے، ڈاکو ہے. لیکن یہ جو لفظ یہ کل پرسوں انہوں نے یوز کیے، اور یہ جو آپ کی منسٹر آف جو ہے وہ ہیومن رائٹس نے یہ چور چور یہ کسی بازار میں وہ جو نہیں ہوتے بدماشی کے وہ اڈے، یہ لگتا ہے اس طرح کوئی بدماش کھڑا ہے تو ایسے وہ نعرے مار رہا ہے. بھائی واٹ از دس؟ یہ جب تمہیں پتا ہے اینڈ شی نوز کہ یہ غیر پارلیمانی لفظ ہے چور. اور اب میں آپ کو تصدیق کے طور پہ 4 بڑے ملکوں کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں جو ڈیموکریسی میں سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں. کامن ویلتھ میں وہ یہ کینیڈا ہو گیا، یہ انگلینڈ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. تو ان حالات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد وجہ ہے، چونکہ جب لیڈر کا یہ حال ہو کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے جو غیر اخلاقی ہے، ان پارلیمنٹری ہے، ناشائستہ ہے، اپنے فالوورز جو ہیں اس کے وہ بھی اس کے سامنے اس طرح کے لفظ استعمال کریں، اور اس کے یہ جو رنگیلے منسٹر ہیں جو مغلیہ دور میں کسی دربار میں ہونے چاہیے تھے، ان کی حرکات و سکنات سے لگتا ہے کہیں دربار سے ابھی تازے تازے اٹھ کے کپڑے بدل کر کے آ گئے. تو یہ اگر یہ لفظ استعمال کریں گے تو ظاہر ہے ڈیموکریسی کا یہی اشر ہوگا. دس از ناٹ اے ڈیموکریسی اینی مور، لیٹ می ٹیل یو. آپ جا کے کیسی ڈیفینیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں جس ملک کے اندر 3 سال سے پارلیمنٹ کا ایک بھی اجلاس جو ہے ایسا نہیں ہوا جس میں کسی قانون سازی پہ متفقہ طور پہ نہ صحیح لیکن کسی کوئی ڈیبیٹ ہوا ہو، کوئی قانون پاس ہوا ہو، کوئی طریقہ لوگوں کو باہر نکال کے یہ قانون پاس کرتے. تو اس میں آپ کہتے ہیں یہ سازش ہے. سازش تو ان لوگوں کے خلاف کی جاتی ہے جو کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ترقی کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑے مار رہے ہوں ان کے خلاف کون سازش کرے گا؟ سر ان کے ایک منسٹر اور آپ کو یاد ہوں گے، مراد سعید، جنہوں نے کہا تھا کہ جی خان کی حکومت آئے گی اور وہ 200 بلین کے پتہ نہیں ملین کتنے ڈالر لائے گی اور ہم اس کو جو ہے وہ لوگوں کے منہ پہ ماریں گے جن سے لیے ہیں. 200 بلین ڈالر کی شاید انہوں نے بات کی تھی. تو وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاؤں وہ پیسے مارتے ہوئے مراد سعید صاحب. یہ جو صاحب ڈیسک پہ کھڑے ہو کے اور گھما کے مار رہے ہیں، یہ یعنی یہ بجٹ بل کی کاپیز ہیں جو یہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے. بہت سے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ مار کیا رہے ہیں. یہ بجٹ بل کی کاپیز ہیں جو ان کو دی گئی تھی آج اپوزیشن کو اور سب لوگوں کو، اور یہ وہ بل کی کاپیز مار رہے ہیں. تو یہ مراد سعید صاحب تھے جو آپ کو نظر آئے ڈیسک پہ سب سے اونچے کھڑے ہوئے اور گھما کے مارے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت پڑھے لکھے پارلیمنٹ لے کر آئے ہیں اور بہت کمال کے حکومت چلا رہے ہیں، اور پچھلے لوگوں کو تو سیاست نہیں آتی تھی. نہیں، اسی لیے تو یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس میں راز کی بات کیا ہے کہ نہ کسی کو پتا ہے کہ ریاست مدینہ میں تھا کیا، چونکہ 1400 سال پرانی بات ہے نا. اب کل کی بات ہو، پرسوں کی ہو، تو کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں تھا ایسے تھا، یا فلاں منسٹر ایسے نہیں ویسے تھا. تو وہ کیسے جو لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے کہ لوگ چلو بلیو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چونکہ ریاست مدینہ پہ ہم سب لوگ بلیو کرتے ہیں تو اس لیے اچھی ہوئی ہوگی. لیکن اس کا ان سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جو لوگ جو ہے وہ ویسٹ کے مارل سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کر سکتے اور جن کو پختہ یقین ہے کلمہ پڑھ کے کہ ویسٹ جو ہے وہ بہت بڑا گمراہ اور فاش اور پتہ نہیں کس کس کا شکار ہے، اور اس کا جو مارل سٹینڈرڈ ہے اس کو یہ پورا نہیں کر سکتے کہ یہ یعنی دیکھیں گالی میں اور کسی کو جھوٹا کہنے کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں کسی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا. جائے کہ آپ کسی کو ماں بہن کی گالی دیں اور اس طرح کی گالی دیں کہ جس پہ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ شرمندگی فیل کریں. تو اس میں اور اس میں اتنا بڑا فرق ہے. ویسٹ آپ سے اس کا مطلب ہے کم از کم 500 سال آگے ہے اخلاقیات میں، کہ جس نے جھوٹا، منافق،
ڈبل سپیک، اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ پابند کر دیا ہے کہ آپ یوز نہیں کر سکتے. اب مجھ سے کسی نے پوچھا جی کمال کرتے ہیں آپ، اس پہ میں نے کالم لکھا کہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، مثلا پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا، تو آپ اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے تو اس کو بیان کیسے کریں گے؟ تو میں نے اس کو 15 طریقے بتائے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے جو جھوٹ بولا اس کے ساتھ لفظ جھوٹ لگائے بغیر آپ وہ سٹوری بتائیں، تو اس سے عوام خود یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. مثلا ایک آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کی آپ ڈیٹیل بتائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو جان بوجھ کے جب سچائی سے منہ پھیر لیتے ہیں یا اجتناب کرتے ہیں تو وہ جھوٹ ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایک پارلیمنٹرین کو منہ پہ کہیں کہ تم جھوٹے ہو، چونکہ یہ بدتمیزی کی ایک شکل ہے. دوسرا، دنیا کی ہر پارلیمنٹ میں ریئلی آئی ڈونٹ نو رائٹ نو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ ہے یا نہیں، یہاں ہم اپنی پارلیمنٹ میں ہر ممبر آف پارلیمنٹ کو آنریبل کہتے ہیں، اور ظاہر آنریبل کا ترجمہ عزت مآب ہے. عزت مآب بہت ہی ریسپیکٹیبل پرسن، آنریبل جناب دس اینڈ دیٹ. تو یہ آنریبل جو ابھی جھوٹ جھوٹ کے نعرے لگا رہی تھی ماسک کے پیچھے سے، آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کوئی آنریبل کہہ سکتا ہے؟ یا آنر میں کوئی آنر رہتی ہے جب کوئی خاتون اٹھ کے اس طرح کی حرکت کرے؟ یا جب آپ کا ایک آنریبل ممبر جو اوپر چڑھا ہوا تھا اس پہ چڑھ کے تو جب دوسرے آنریبل ممبرز کو اس طرح کی لینگویج میں مخاطب کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے، تو یہ کوئی پارلیمنٹ ہے یا آنریبل ہے؟ یہ کہتے ہیں جی وہ ضیاء آ گیا تھا اور مشرف آ گیا تھا، فلاں آ گیا تھا. یہ اسی طرح کے لوگ تھے جو اب یہ تیاری کر رہے ہیں. میں آپ کوئی خود نہیں آیا، یہ جا کے ان کو بلا کے لاتے ہیں، اور اب یہ اس تیاری میں ہیں چونکہ ان کو ڈیموکریسی راس نہیں آتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں. ابھی کل ایک امپارٹنٹ آدمی نے کی ہے انسلٹ عام لوگوں کی، جو میں بات کر نہیں سکتا، جو کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کی جو سطح اس وقت جا رہی ہے، اس پہ میں یہ بات کروں گا تو ممکن ہے یوٹیوب پہ ہی پابندی لگ جائے. لیکن عام آدمی کی ہم جو انسلٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم فکرے جوڑتے ہیں، جی یہ بازاری ہے، جی وہ سبزی منڈی ہے، جی وہ مچھلی منڈی ہے. وہ جو سبزی منڈی اور مچھلی منڈی میں سبزیاں یا مچھلیاں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے بہتر نہیں ہے یہ جو اوپر چڑھا ہوا تھا اس پہ. جو لینگویجز نے یوز کی ایسی کوئی یوز کرتا ہے مچھلی منڈی میں؟ اور یہ کہتے ہیں ہم عوام کے نمائندہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے پاکستان میں عوام کو آج بڑی شرمندگی ہوگی، جو ریاست مدینہ کے چکر میں یا سویڈن اور ناروے کے چکر میں، کبھی چین کے چکر میں، کبھی کسی کے چکر میں ان کو ووٹ دے بیٹھے. اور یہ اگر لفظ غیر پارلیمانی ہے تو اس پہ میں معذرت کرتے ہوئے کہوں گا کہ یہ عوام کے مینڈیٹ پہ بہت بڑی ڈاکہ زنی ہے. یہ یعنی ڈاکہ بھی غیر پارلیمانی لفظ ہے، غیر پارلی. اس لیے میں اس پہ معذرت کر کے کہتا ہوں کہ یہ ان کو لوٹنے والی بات ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے ووٹ لے کے آپ ایک دم ایسے لوگوں کو آگے لے کے آگے آپ نے ایسے وعدے کیے، اور اب آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا طرز عمل ہے، آپ کی یہ ساری جو حرکات و سکنات ہیں، یہ تو بہت ہی مایوس کن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے ماتھے پہ بہت بڑا کلنک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں اب انٹرنیشنل جو ادارے یہ جو ریٹنگ کرتے ہیں اور کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ڈیموکریسیز کی اور نان ڈیموکریسیز کی، ان سے یہ بات کمیونیکیٹ ہونی چاہیے کہ وہ کس بنیاد پہ پاکستان کو کلاسیفائی کر رہے ہیں جس کی پارلیمنٹ ہی نہیں چلتی. بالکل. اور جہاں پہ اس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے وہ تو سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ان لوگوں کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے اس نے کیا، وہ کہہ رہے اس نے کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی سر میں ایک چیز اور آپ سے لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ ایک چورن اور ہے جو ہمارے یہاں بہت بیچا جاتا ہے، وہ ہے بھارت کا. تو وہ عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھارت کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ بھی کہتے ہیں پچھلی باتیں بھول کے آگے بڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ٹرمز اور خراب ہو جائیں. کبھی کہیں گے 370 ان کا اندرونی معاملہ ہے، پھر کہیں گے نہیں 370 کو واپس لانا ہے. تو آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سے ٹرمز بہتر کیے بغیر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے؟ پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں بھارت کی؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس پہ میں ابھی ریسنٹلی میں نے کہیں عرض کی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ہی از ناٹ ریلیونٹ وین اٹ کمز ٹو فارن افیئرس. ان کی اس میں کوئی سے نہیں ہے سمپلی.
اور اس میں جو ڈیسیجن میکر ہیں جو انفیکٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ یا افغانستان کے حوالے سے چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، وہ جس طریقے سے ایک دن ان کی سوچ جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی دن عمران خان صاحب کو کنوے کر دیں کہ ہماری سوچ یہ ہے، اس لیے ان کو پھر ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے۔ ایک دن وہ ایک بات کر دیتے ہیں، دوسرے دن ان کو میسج آتا ہے کہ بھائی اس میں یہ نہیں بلکہ ایسے ہے۔ اب یہ جو کشمیر کے حوالے سے ان کی پالیسی میں یہ کنفیوژن اور ڈبل سپیک ہے، اور یہ دونوں بائی دا وے کینیڈین سٹینڈرڈ میں انسپیکیبل ان پارلیمنٹری لفظ ہیں، اس لیے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، لیکن اب کیا کریں جب ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کو کسی اور طریقے سے ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اصل میں ان کا کنفیوژن ہے، چونکہ وہ ہوتی ہے نا آپ کی ایک شیورٹی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، یا آپ امن کی طرف ہیں یا نہیں ہیں، آر یو آر ود فار دا وار آر یو آر ناٹ فار دا وار۔ اب ان کا یہ کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں ہے امن اور جنگ کے سوال پہ، پیس اینڈ وار پہ دے ڈو ناٹ ہیو اے پرنسپل سٹینڈ، بلکہ وہ حالات کے مطابق دیکھتے ہیں۔ تو حالات پھر 24 آورز بدلتے ہیں، حالات تو کوئی ساکت اور جامد چیز نہیں ہے۔ تو وہ جی آج ایک بیان دے دیا، کل پھر کوئی اور بات آئی تو پھر دوسرا بیان دے دیا۔ وہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا انہوں نے، بہت بڑا دھوکہ کیا، اور جس کے نتیجے میں دے لاسٹ کشمیر۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب کشمیری کسی صورت میں پاکستان کی کسی گورنمنٹ پہ، کسی اسٹیبلشمنٹ پہ، کسی پہ جو ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں اور مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں ایوری ڈے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعتبار سے اچھا ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا وہ 70 سال کی طویل جو دھوکہ دہی اور فراڈ کا ایک عمل تھا جس سے وہ گزر رہے تھے، بہت ہی ان نسرسری قسم کی، خیالی قسم کی ان کی امیدیں تھی، بہت سارے وعدے تھے جو کبھی پورے ہونے نہیں تھے، بہت ساری ایسی جھوٹی قسم کے جو ہے چیزوں پہ ان کو لگایا ہوا تھا۔ تو جتنے جلدی وہ اس چیز سے نکل کے تو حقیقت کی طرف جائیں گے، اپنے معاملات کو خود دیکھیں گے، جو کہ انہوں نے دیکھنے شروع کر لیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو نیشنل کانفرنس جو وہاں کی بڑی پارٹی ہے، وہ جو ہے اب اوپنلی بھارت کے ساتھ ڈائلاگ میں ہے، اور وہاں وہ جو ایک کمیشن بنا ہے انہوں نے، جو وہ یہ کانسٹیچوئنسیز کو سرینو آرگنائز کرنے کے لیے جو کمیشن بنایا ہے اس میں نیشنل کانفرنس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے۔ تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہے جو ظاہر ہے آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ باقاعدہ نیگوشیشن میں ہیں، اور آپ نے باقاعدہ یہ طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے اپنے معاملات کو خود دیکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریپ تھا جس میں کشمیری ٹریپ ہوئے تھے پاکستان کی اس طرح کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ تو اگر وہ اس ٹریپ سے نکل کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور خود اپنے مقادر کا فیصلہ کرتے ہیں، بھارت سے براہ راست مذاکرات کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرنسپل ہونا چاہیے کشمیریوں کا کہ ہم نے جس سے بھی مذاکرات کرنے ہیں جی براہ راست کرنے ہیں، بایا نہیں کرنے ہم، تو بات پھر جو ہے وہ ان کے مفاد کے مطابق آگے بڑھ سکتی ہے۔ بالکل، اور کشمیری جو چاہتے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، جن کی زمین ہے، وہ فیصلہ ان کو ہی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ پاکستان یا بھارت کی گورنمنٹس کریں، وہ لوگ خود بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہم تو ویسے ہی ہر ایک کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں، تو ادھر بھی ہم ایسے ہی ہیں۔ تو کبھی ہم کہتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم جو چائنیز دیگر مسلمز ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے کبھی نظر نہیں آتے، نہیں، شاید کبھی لیکن یہ طے ہے کہ جس کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوں نا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو ہم بیچارے کا پھر جو ہے نا گھٹنوں کے بل ہی ہونا ہے، وہ فلسطینی ہوں، کشمیری ہوں، کوئی ہو، یہ آپ یاد رکھیں۔ بالکل اس کا ہم بیڑا گرک کر دیتے ہیں جس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔